बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम नोमान खान एंड यू आर वाचिंग 121 ओनली ऑन पाक अफेयर्स। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी हलचल मची हुई है। कोई कहता है कि हुकूमत जाने वाली है और कोई कहता है कि नहीं, हुकूमत आखिरी वक्त तक लड़ेगी। ये हुकूमत आने जाने या पाकिस्तान में किसी हुकूमत ने आज तक 5 साल क्यों पूरे नहीं किए? पाकिस्तान में जमहूरियत की बात की जाती है, मगर असल जमहूरियत क्या कभी पाकिस्तान में वकूफ़ पज़ीर होगी? क्या कभी कोई हुकूमत अपने 5 साला मुद्दत पूरी करेगी? क्या कभी कोई वज़ीर आज़म 5 साल तक अपनी कुर्सी पर बैठा रहेगा, या हमारी तारीख़ यूं ही तारीख़ बनती रहेगी और यूं ही कभी अपोजिशन में जो रहनुमा होते हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा आप कह लीजिए, इंतकाम आप कह लीजिए, मगर जमहूरियत में ऐसा क्यों होता है? इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियंस कांग्रेस के हवाले से, जो कि ये भी एक पाकिस्तान का इदारा है, लेकिन किस किस्म के लिए काम करते हैं। आज इसी इदारे से हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी जनरल सेनेटर सितारा अयाज साहिबा। आपको कहते हैं खुश आमदीद। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए, हम आगाज़ करते हैं, ये इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियंस कांग्रेस बेसिकली ये है क्या, और ये कैसे काम करते हैं, और क्या इनका बेसिक मोटिव है? इस तरह है कि ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने 2019 में एक रेजोल्यूशन पास की थी, सेनेटर शिबली फराज ने पास की थी, और ये पार्लियामेंटेरियन, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन, पूरी दुनिया में जितने भी इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन हैं वो इसके मेंबर बन सकते हैं, और जितने भी बर्निंग इश्यूज़ होती हैं, दुनिया की जितनी भी बर्निंग इश्यूज़ हैं, उस पर ये लोग आपस में बैठक कर सकते हैं और बैठ के बातचीत कर सकते हैं। ये बेसिकली सेक्रेटेरिएट इसका पाकिस्तान में है, लेकिन ये है इंटरनेशनल, और पाकिस्तान के लिए एजाज़ जो हमारे जो चेयरमैन है, चेयरमैन सादिक संजरानी, बेसिकली दैट इज़ हिज ब्रेन चाइल्ड, एंड ही थॉट कि अगर सारी दुनिया में आप देखें तो हर जगह कहीं ना कहीं सेक्रेटेरिएट्स मौजूद हैं, उनके दफ्तर इधर पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रहे हैं। तो उसने कहा हमारे पास कोई सेक्रेटेरिएट तो है नहीं, तो अच्छा है कि हम इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस जो कि वो इस पर बात कर सके, डिफरेंट इश्यूज़ पे बात कर सके, और सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान में उसकी हो। तो ज़्यादातर काम हमारा बाहर ही होता है, बाहर के मुल्कों में जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो हमारे मेंबर्स हैं। इस वक्त 20 के करीब ममालिक हैं जिनके हमारे साथ मेंबर्स बने हुए हैं। कोविड की वजह से थोड़ा काम नहीं इतना हुआ। बाकी दुनिया में भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी काम करें, और जो पार्लियामेंटेरियन का बहुत बड़ा इदारा अगर आप देखें तो जेनेवा में बेस्ड है IPU के नाम से, और बहुत पुराना, मेरे ख्याल से 100 साल से तो ज़्यादा उसके हो गए हैं। लेकिन उसके साथ जो मेंबर्स हैं वो स्टेट हैं, लाइक स्टेट के जो नेशनल असेंबलीज और सेनेट होती हैं वो उनके मेंबर्स होते हैं, और वो सालाना उनको पे भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हमें पूरी दुनिया को हम कवर कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो है तो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन 2018 से 2022 तक क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स आपके थे जो आप लोगों ने, आप समझते हैं कि हमने अचीव किए इसके ज़रिए से? 2019 से 19 से अब तक मैंने आपको कहा कि कोविड की वजह से वो वाली चीज़ें नहीं हो सकी, और दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको IPU का कहा, तो IPU ने मेरे ख्याल से जब वो शुरू हुआ तो 8 साल तक उसका कोई मेंबर भी नहीं था। तो ये टोटली एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इसका। ये जो अब हम जनरली जो चीज़ें देख रहे होते हैं उसकी तरह ये बहुत एक यूनिक अपने उस पे है, जो कि हम लोग फिर 6 हमारे थीमेटिक एरियाज़ हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। उसमें क्लाइमेट चेंज है, हेल्थ एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ट्रेड एंड बिजनेस भी है, जो पूरे मुल्कों को एक दूसरे के साथ मिला रहे होते हैं। तो हम उसी पे इस वक्त काम कर रहे हैं। सही, क्योंकि आप एक पॉलिटिशियन हैं और ग्राउंड पॉलिटिशियन हैं, ग्राउंड से आप लड़ कर भी आए हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर आप रहिए, मौजूदा सूरत हाल तो फॉलो करते रहे होंगे। देखिए, आपने जैसे कहा, मैं वाकई पॉलिटिक्स और अपनी पॉलिटिक्स अपने हलके में एक्टिवली कर रही हूँ पॉलिटिक्स, और अब ये तो कह नहीं सकती हूँ कि ये जमहूरियत का हुस्न है जो इस वक्त हो रहा है। सीरियसली होना नहीं चाहिए था इस तरह। चाहिए ये था कि हुकूमत अपना टाइम पूरा कर लेती, इसलिए कि जो हम देखते आ रहे हैं कब से कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम पूरा नहीं कर सके। और मैं इस वक्त एक आज़ाद उस पर हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये इस पर सोच रही थी कि अगर एक सियासतदान के हवाले से अगर मैं अपना सोचूं तो मैं यही कहूँगी कि हुकूमत को टाइम इसलिए मिलना चाहिए था कि कल को इन्हीं पार्टियों को फ़ायदा होना था जब ये इलेक्शन में जाते, तो इनको फ़ायदा होना था। यही मेरा सवाल है कि
آلموسٹ 1 سال آپ کہہ لیجیے 12-13 ماہ کہہ لیجیے اتنا ٹائم رہتا ہے، تو کیا یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ ہے اپوزیشن کا یہ جو کام کر رہی ہے؟ میں یہی وہ کر رہی ہوں کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی عقل مندانہ ہے، اس لیے کہ بہت کم ٹائم رہ گیا ہے۔ اب آپ ایک بندے کو اگر سیاسی شہید کر رہے ہیں تو وہ 1 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد جب وہ اترے گا الیکشن کے لیے وہ پھر اپنا گین کر لے گا۔ دیکھیں ابھی ہم نے کے پی میں جب الیکشنز ابھی جو ہم نے دیکھے ہیں پچھلے بلدیاتی انتخابات مہینے 2 مہینے پہلے بلدیات میں ہم نے یہ خوشی منائی کہ پی ٹی آئی نے بہت ساری سیٹیں نہیں جیتی، لیکن جب آپ وہ سارے اکٹھا کریں، سب کو اکٹھا کریں، ان کو ووٹ کو اکٹھا کریں تو ووٹ تو وہ اپنی پوری لے گئی ہے، اپنے پورے لیں گے۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ کیوں اپوزیشن نے اس ٹائم پہ یہ چیز کی ہے، اس لیے کہ یہ تو الٹا پی ٹی آئی کو فائدہ مل رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ابھی کل سے جس طریقے سے اپنے حکمران جماعت کے ایم این ایز باہر آ رہے ہیں اور پھر سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایم این ایز واقعی اپنی حکومت سے تنگ تھے یا پھر کوئی بارگین جس طرح بولیاں لگ رہی ہے، یہ باتیں کی جاتی، ایسا بھی ہوتا ہے پاکستان؟ میں آپ کو بتاؤں، آئی واز اے پارٹ آف آل دیز تھنگس، اور بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہوا میں بھی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو کہوں کہ میں نے جب 5 سال ایز اے منسٹر کیا، اس میں 2 دفعہ سینٹ کے الیکشن ہوئے جب میں کے پی میں تھی، اب پھر ادھر جب ہم آئے میں نے پیسہ نہیں دیکھا کہ پیسہ ہو جہاں پہ جو ہم بات کرتے ہیں اتنے کروڑ اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، شاید ہوتے ہوں گے، میں یہ اس کو میں وہ نہیں کر رہی ہوں کہ بالکل بھی نہیں، لیکن جتنا ایک ہو بن جاتے نا اتنے پیسے، مجھے نہیں لگتا اتنے پیسوں کا ہے۔ ہاں اگر پارٹی کی جو آپ خواتین اور اس کو دیکھ رہے ہیں جو میل ہے، تو سیاست میں ہر ایک چیز کا ایک طریقہ تو ہے، اف دے آر ناٹ ہیپی تو آپ کسی کو فورسفلی نہیں کر سکتے ہیں، ان کو ہوتا ہے، لیکن جب پھر وہ ان کو ریزائن دے کے اور پھر واپس آنا یہی اخلاقی چیز میں آتا ہے، واپس آنا ہوگا، لیکن آپ ان کو روک بھی نہیں سکتے ہیں۔ دیٹ از آلسو ون تھنگ کہ آپ کسی پارلیمنٹیرین کو روک نہیں سکتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کے بعد آپ کوئی بھی وہ کرا لیں، ان کو ڈی سی کراتے ہیں جو بھی کرتے ہیں، لیکن بائی فورس یا ان کو آپ پیسے دے کے اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہماری بیسیکلی سیاست میں وہ آپ معیار گرا رہے ہیں، سیاسی معیار جو کہ ابھی گر چکا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو ایک سوشل میڈیا وار چل رہی ہے، جو سپیچز ہو رہے ہیں بلو دا بیلٹ جا رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، آپ نے وہ کسی کے گھر کا تقدس کو بھی نہیں چھوڑا، دونوں طرف کا میں کہہ رہی ہوں، وہ ایک نہیں ہے، ہم ایسے لگ رہا ہے کہ ہم منحصر القوم جو ہے تو وہ بہت ہی زیادہ گرماہٹ کی طرف چلے گئے ہیں آج کل، تو مجھے جو لگ رہا ہے یہی، اور اینڈ واٹ آر وی گیونگ ٹو آر یوتھ، جو یوتھ اس وقت سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہے، ہم ان کو کیا دے رہے ہیں؟ میں کیا دے رہی ہوں، دوسرا کیا دے رہے ہیں؟ ہم گالم گلوچ، تو ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ یہی باہر سے کوئی آئے گا تو نہیں نا، یہی لوگ کل کو پھر الیکشن کر کے واپس آئیں گے، شاید نئے چہرے بہت سارے آ جائیں، لیکن وہ نئے چہرے کیا یہ ساری چیز دیکھ کے ہی آ رہے ہیں نا، تو ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کیا کہیں گے؟ ایگزیکٹلی وہ سیم ہی کریں گے جو آج کر رہے ہیں، جو آج وہ کر رہے ہیں وہی ہماری یوتھ کر رہی ہے، تو میں تو بہت زیادہ اس چیز پہ خفا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، جو ابھی ہم نے بات کی کہ پارلیمنٹیرینز ٹھیک ہے وفاداریاں بدلتے ہیں جو کرتے ہیں، بینگ اب ایک ممبر کے طور پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ اس سارے پریکٹس کا حصہ رہی ہیں، کیا اخلاق یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے، میں اگر کسی پارٹی کے ٹکٹ پر لڑ کے آئے ہوں فرض کریں، اور کل کوئی ایسا ہی وقت ہو، ٹھیک ہے پارٹی سے میرے اختلافات ہو جو بھی ہوں، مگر میں ان کے خلاف ووٹ بھی دیتا ہوں، کیا یہ میری اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس سے پہلے ریزائن میں کر دوں؟ نہیں، لیکن جب وہ ووٹ دے رہے ہیں تو کہیں گے میں ووٹ کے بعد جا کے وہ تو ڈیفینیٹلی وہ تو جائے گا ہی جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں، کچھ لوگوں کو جو ابھی ادھر بیٹھے ہیں جن کو میں پرسنلی جانتی ہوں، ٹھیک ہے، وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو باتیں ان کے پیچھے ہو رہی ہیں میرے خیال سے غلط ہو رہی ہیں، کچھ بہت ہی، لیکن کچھ کو تو میں جانتی نہیں ہوں، ان کے بارے میں کوئی بات کر ہی نہیں سکتی ہوں، لیکن جن کو میں جانتی ہوں بہت ہی اچھے نیک لوگ ہیں، میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں نیک، میری ملاقات نہیں ہو سکی ان سے، خواتین میں 2 ایسی ہیں
بہت اچھی فیملیز کی، بہت اچھا، اور ایک فورم پہ بہت اس پہ بات بھی ہوئی کہ آپ نے خواتین کے لیے کیوں اس طرح کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ان کے لیے بھی وہ ہو رہا ہے. لیکن اب ان چیزوں کو دیکھیں، ان کاز کو ڈھونڈنا چاہیے نا کہ why they are doing. دیکھیں ہم وی آر ویری گڈ ان کرٹیسزم. ایگزیکٹلی. دیکھیں مجھ میں یہ ساری چیز گزر چکی ہے، تو اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ آئی وینٹ تھرو آل دیز تھنگس. میں بھی تو کسی پارٹی گئی تھی، ٹھیک ہے، میں اس پارٹی کے سامنے حلفیہ کہہ چکی. حلفیہ، کوئی حلفیہ نہیں کہتا، میں حلفیہ کہہ چکی کہ میں کوئی پیسے کا تو سوچ ہی نہیں سکتی ہوں کہ اپنے ووٹ آپ بیچ دیں، وہ تو سوال ہی نہیں. ان کے ساتھ سارا کچھ اینڈ میں ہمارے اختلافات آ گئے پارٹی کے اندر، میرے اور ان کے اختلافات آ گئے. اس وقت کوئی بھی بات نہیں تھی، سینٹ کا الیکشن بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. ہمارے آپس کی اس کے بعد کے اختلافات ہیں. اچھا، جب مجھے پارٹی سے انہوں نے بھی کیا، میرا اپنا بھی اس میں تھا کہ میں نہیں لے رہی تھی پارٹی کے اس میں، تو انہوں نے کہا جی انہوں نے سینٹ میں جا کے اپنا ووٹ بیچ دیا. تو آفٹر دیٹ ناؤ آئی فیل کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہوتا، اس لیے کہ مجھے تو اپنا آپ پتہ ہے نا، آئی نو مائی سیلف، کس طرح کی کوئی بات نہیں تھی جب ہاں. تو اب مجھے پھر وہ کہتے ہیں کہ بہت حد تک شاید ٹھیک ہو کچھ حد تک، لیکن بہت حد تک ٹھیک نہیں ہوتی ہے باتیں. اور شاید وہ اپنی حکومت سے اتنے تنگ ہو کہ وہ چاہ رہے ہوں کہ وہ ہم خلاف. دیکھیں آپ پرائم منسٹر کو آپ ووٹ آف کانفیڈنس اینی ٹائم آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جمہوریت ہے. آپ کا اپنا بندہ بھی اس میں، خود آپ پرائم منسٹرز بہت سارے اس طرح ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ ہوتا ہے وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنا کھو چکا ہوں اعتماد اپنے لوگوں کے سامنے. تو جب میرا اپنا بندہ مجھے کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں چھوڑ دوں، اخلاقی طور پر تو بھی چھوڑنا چاہیے، وہ چھوڑ دوں. تو یہ باتیں ہم جو کر رہے ہیں نا کہ فلانے نے یہ کر دیا، یہ اس کو چھوڑ دیں. اس وقت آپ دیکھیں کہ آگے جو حالات ہیں کتنے خراب ہو رہے ہیں. اس میں ایک اور چیز آج کل ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ چلیں آپ کو مان لیا آپ ضمیر کے مطابق ووٹ دے رہے ہیں، آپ کو مان لیا کہ آپ نے پیسے نہیں لیے، سب کچھ نہیں کیا، سندھ ہاؤس میں بیٹھنے کے بجائے اپنے حلقوں میں آپ لوگ کیوں پھر نہیں بیٹھ رہے ہیں؟ اگر آپ اتنے باضمیر ہیں، آپ اپنے حلقوں، اپنے دل کی آواز مان رہے ہیں. یہ تو یو بیٹر آسک دیم کہ وہ مطلب کیوں وہ کر سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ یا حکومت سے خطرہ ہو؟ مجھے نہیں لگتا. دیکھیں بہت ساری باتیں جو ہے تو شاید ہم لوگ اور وہ کہتے ہیں نا فیک نیوز بھی بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں. کل ایک بندے کا کہا جو کہ ٹی وی پہ نہیں آ رہا تھا لیکن نام آ رہا تھا کہ جی وہ بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو شاید گئے ہوں گے. لیکن پھر میں نے ان کو پارلیمنٹ لاجز میں واک کرتے ہوئے بھی دیکھا. اچھا، ان کو دیکھ لیا. ہاں، تو ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں ہوں، لیکن جو چل رہا ہے وہ صحیح نہیں، چل رہا، وہ بالکل صحیح نہیں ہے. چاہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہے، چاہے وہ اپوزیشن کر رہی ہے، وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. حکومت نے جب یہ ممبران سامنے آئے تو ایک وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے کہا گورنر راج لگانا چاہیے. کیا یہ اٹس ناٹ، دیکھیں آپ کے پاس بہت ساری چوائسیز ہوتی ہیں. جس وقت آپ کے پہ کاغذ جمع نہیں ہوا ہوتا، یہاں پہ کاغذ جمع ہو جائے نا، پھر یہ چیزیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے میرے خیال سے. حکومت جانے والی ہے، مجھے نہیں لگتا. دیکھیں اس وقت حالات اس طرح ہے کہ اگر میں ادھر بیٹھ کے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی. اگر میں ایز اے، دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ اپوزیشن کو نہیں لانا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس کو ٹائم دینا چاہیے تھا کہ اپنا وقت پورا کرتے. ابھی میں پھر جب یہ جمع ہو گیا ہے اور ان کے اپنے 3 بندے 4 ہیں 10 ہیں 12 ہیں 24 ہیں جتنے بھی ہیں، اگر ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہیں، تو پھر ایز اے پولیٹیشین جو ہے تو پرائم منسٹر کو یہ ایک اسٹیپ لینا چاہیے تھا کہ وہ ریزائن کر دیتے. بلکہ ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے، وہ ٹی وی پہ آئے کہہ دیں میں ریزائن کر رہا ہوں، آئی ول بی سٹنگ ان دا اپوزیشن. اس وقت جو حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جو آئے گا، اور یہ اس کی پولیٹیکلی جو ہوگا تو ان دا لانگ رن اٹ ول بی ویری گڈ فار ہم. ان کے لیے اچھا یہ ہوگا پرائم منسٹر کے اگر وہ یہ اسٹیپ لے لیتے ہیں تو دیٹ ول بی ویری گڈ. بیکاز آپ قوم کو بتا رہے ہیں نا کہ میں نہیں جانا چاہ رہا، میں تو کام کر رہا ہوں، لیکن میری وجہ سے اگر ملک اور یہ اتنا ہو گیا اور مجھ پہ اپنے لوگ کا میں کانفیڈنس ختم ہے، تو I'll prefer to sit opposition میں. تو یہ اس کا ایک بہت باوقار انداز بھی ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکلی ہی ول گین مور.
وہ جب کل کو اپنے حلقوں میں جائے گا، اس کے بندے جائیں گے، یہ خود جائے گا، تو پولیٹیکلی اس کو بہت فائدہ ہوگا. لیکن وہی کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، شاید میری ایک ناقص رائے ہے، یا شاید میں نہیں سمجھ رہی ہوں کہ اپوزیشن کا بھی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں انہوں نے اس ٹائم پہ یہ کیا جو اس کو ہم نے اتنی، اور پھر پرائم منسٹر کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیوں نہیں دے رہے. کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے، باقی ایسا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسٹیبلشمنٹ کو کون راستہ دکھاتا ہے؟ یہی لوگ دکھاتے ہیں. کیوں دکھاتے ہیں؟ نہ دکھائیں، نہیں آئیں گے، وہ نہ جائے نا، کیوں سپورٹ کے لیے جاتے ہیں؟ نہ جائے، نہیں آئیں گے. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے ول پہ وہ نہیں آتے، یہ لوگ جاتے ہیں. اس میں کہتی ہوں نہ چھوڑیں، آپ اتنے اسٹرانگ ہو جائیں، وہ آئیں گے ہی نہیں. آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں نا. جب تک ہم نے دیکھیں، آپ عوام کو اسٹرانگ کرے، آپ، میں کسی کا نام نہیں لیتی کہ جتنی بھی پچھلی حکومتیں ختم ہوئی ہیں، عوام نے خوشیاں منائی ہیں کہ نہیں منائی ہیں؟ 2 سال 3 سال کے بعد ختم ہوتی ہیں عوام وہاں پہ خوشیاں. کیوں مناتی ہیں خوشیاں؟ ہم اسٹرانگ نہیں ہیں نا، ہم نے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے نا. ہم کریں، دیکھیں، اگر میں جیت جاتی ہوں لیٹس سپوز کل کو، تو میں اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے بات کرتی ہوں؟ نہیں کرتے نا. لیکن جو ہار جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا، اگر وہی پارٹی دوبارہ سے جیت جاتی ہے، وہ چپ ہو جاتی ہے، اور جو جیتی ہوئی پارٹی ہار جاتی ہے، وہ پھر اسٹیبلشمنٹ. تو قصور کس کا ہو؟ دیکھیں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ پاکستانی ہے آف کورس. اچھا، آپ نے کبھی باہر کی دنیا میں جا کے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ صرف یہ دیکھیں کہ جس وقت 9/11 پہلے ہوا تھا، اور جو پہلی بریکنگ نیوز آئی تھی وہ کیا تھی، اور اس کے بعد جو نیوز آتی رہی ہے وہ کیا تھی. اس کو کون سٹاپ کرتا رہا ہے وہاں پہ؟ ان کی بھی تو کوئی تھی نا. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو باقی ملکوں میں جو لوگ آتے ہیں اس میں کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے؟ کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. لیکن جمہوریت جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن میرے اندر تو جمہوریت ہو نا. میرے پارٹی کے اندر، کسی بھی پارٹی کے اندر جمہوریت آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت، سوائے ایک آدھ کے. ایک آدھ کون سی؟ میں نام نہیں لیتی ہوں. ایک آدھ ہے جس میں جمہوریت ہے، وہ، لیکن وہ بیچارے پھر ووٹ ہی نہیں لے سکتے. ایگزیکٹلی اسے. تو بات یہ ہے کہ، اور بہت اسٹرانگ ہے پارٹی، لیکن پھر جب پھر آپ ووٹ کے پیچھے جاتے ہیں تو میں آپ کو، میرا اپنا خیال ہے کہ جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو ریویمپ ہونا چاہیے. اس کو سرے سے ختم کر کے ایک نیا پولیٹیکل سسٹم بنانا چاہیے. سب سسٹم میں فالٹ ہے ہمارا، جو پولیٹیکل سسٹم میں سارا فالٹ ہے نا. دیکھیں، آپ جب اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، آپ آٹومیٹیکلی، میں آپ کو بتاؤں، یہ پورا جو آپ کے، دیکھیں، ہم 1973 کے کانسٹیٹیوشن پہ چل رہے ہیں. کیا جو چیزیں 1973 میں تھی وہ ابھی، لیکن دنیا چینج نہیں ہو. 23 سے آگے دنیا کتنی چینج ہوئی ہے. بہت زیادہ. ہم نے اس کانسٹیٹیوشن، پہلے تو ہم کانسٹیٹیوشن کو پہ فالو 73 کو بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن اس میں ہمیں چینجز لانی چاہیے نا، وقت کے مطابق، دنیا کے مطابق. وہ چیزیں نہیں. دوسری یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارا جو سسٹم ہے، MNA MPA سینیٹر، یہ جو ہوتے ہیں یہ لیجسلیٹرز ہوتے ہیں. ان کا یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم لوگ اس وقت کر رہے ہوتے ہیں نا، ابھی بھی مجھے 2 فون تو ابھی آئے تھے کہ جی میرا بیٹے کو آپ نے نوکری نہیں دی، تو اب میں نوکری کیسے دے سکتی ہوں. ہمارا سسٹم یہ ہے کہ اگر کوئی ووٹ دے گا، آپ نے ان کو نوکری بھی دینی ہے، آپ نے ان کی جائز ناجائز کام بھی کرنے ہیں، آپ نے ان کے گلی محلوں کا بھی، جو میرا کام نہیں ہے. آپ لیجسلیشن ہے ایگزیکٹلی اس میں. ہمارا کام لیجسلیٹ، ہمیں فنڈنگ بھی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں فنڈز ملنے ہی نہیں چاہیے کسی بھی، اس لیے کہ وہ لیجسلیٹرز ہیں. ڈیولپمنٹل کام جو ہے اس کے لیے آپ کے ادارے موجود ہیں، آپ کے بلدیات موجود ہیں، اور آپ کے ادارے بھی موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے ادارے جو بیٹھے. بالکل ایسا ہی. اچھا، اب یہ بتائیے، یہ 25 کو مولانا صاحب آ رہے ہیں، 27 کو حکومت خود جلسہ کر رہی ہے. اگر اس صورتحال میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ تصادم کی طرف معاملہ بڑھے گا اور کوئی تیسری قوت اس میں آ سکتی ہے، فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ جمہوریت کو اس وقت خطرہ کچھ ہے؟ اگر یہ لوگ فیل کر رہے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہے، پھر تو ان کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. پھر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو پتہ ہوگا کہ جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے، تبھی کر رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ 27 سے پہلے بہت ساری چیزیں جو ہے تو سامنے آ جائیں گی. 27 سے پہلے آ جائیں گی؟ مجھے یہی لگ رہا ہے. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے.
کہ شاید بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں. لیکن جو جنرل سوچ ہے اور ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے جو سوچ اور جو فکر اس وقت جو لوگ ہیں جن کو وہ یہی ہے کہ یہ چیز تصادم کی طرف جا رہی ہے, اور ہم دعا یہی کر رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو جائے جس سے ملک کا نقصان نہ ہو جائے. اور ہم چاہ رہے ہیں, یعنی یہی دعا یہی ہے کہ ملک کا فائدہ ہو جس میں, اور وہ کام ہو جائے جس میں اللہ نے خیر رکھی. آپ کی ذات کے حوالے سے ایک کوشچن ہے, آپ کس کو جوائن کر رہی ہے؟ میں اس وقت کسی کو نہیں. کسی کو نہیں؟ میں اس وقت آزاد. مستقبل کا دیکھیں, ایک سیاسی بندہ جو ہوتا ہے وہ بہت ٹائم تک آزاد نہیں رہ سکتا ہے. مجھے پہ بہت زیادہ بات آ رہی ہے, آپ کے اس سے تھوڑا سا کلیئر کر لوں کہ جی یہ بی اے پی والی باپ پارٹی کی, میری ان سے جب بات ہوئی تھی یہی بات ہوئی تھی کہ کے پی میں اگر یہ پارٹی آئے گی تو میں رہوں گی, میں پارٹی پراپر پھر جوائن کر کے اور پراپر اعلان اور سارا کچھ کر کے سارا کروں گی, اور اپنے علاقے میں کروں گی, جلسہ بھی کروں گی, سب کچھ کروں گی. لیکن ابھی تک انہوں نے وہاں پہ اپنی پارٹی کا کوئی سسٹم نہیں بنایا. تو اس سے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے اب میری سیاست تو میری اپنا کے پی ہے, تو سوچنا پڑے گا. لیکن ابھی دیکھتے, میرے پیچھے تو پورا ایک گروپ ہے, تو اکیلے میرا فیصلہ تو ہوگا نہیں, فیصلہ میرا گروپ کرے گا. جیسی وہ جہاں پہ وہ کہیں گے تو ہم اپنے سیاسی جو زمینی حقائق ہیں اور ہمارے علاقے کے, یعنی ہمارے ڈسٹرکٹ کے جو زمین, اسی کو دیکھ کے پھر ہم فیصلہ کریں گے. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا, کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنے تھاٹ سے ہمیں آگاہ کیا. یہ سینیٹر ستارہ ایاز تھی جو کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہی تھی, اور بتا رہی تھی کہ شاید 27 سے پہلے بہت سارے معاملات کلیئر ہو جائیں. اب دیکھنا ہوگا کہ 27 سے پہلے کیا کلیئر ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. تب تک کے لیے ہمیں یا نعمان خان کو دیجیے پاک افیئر سے اجازت. اللہ نگہبان.